जागो लाहौर में खुश आमदीद और मैं हूँ आपकी होस्ट महरीन फातिमा। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे होंगे। पुरसुकून जिंदगी गुजारने के लिए इंसान का दिली तौर पर पुरसुकून होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिलों और रुख का सुकून ही इंसान को पुरसुकून बना सकता है। इंसान को पुरसुकून रहने के लिए बहुत से रास्ते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को अल्लाह की राह में खर्च करके सुकून मिलता है, कुछ लोग जानवरों का ख्याल रखकर खुद को पुरसुकून महसूस रखते हैं, कुछ लोगों को अपने रिश्तेदारों की इमदाद करने में बहुत सुकून मिलता है। काफी लोग तो इबादत को सुकून हासिल करने का जरिया समझते हैं, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि कौन से तरीके से आप सुकून हासिल करना चाहते हैं। ऐसे में मौलाना रूमी का एक कॉल है कि खुदा तक पहुंचने के लिए कई रास्ते हैं, लेकिन मैंने खुदा का पसंदीदा रास्ता मखलूक से मोहब्बत का चुना है। तो जनाब अल्लाह ताला को भी अपने बंदों से इतना प्यार है कि वो खुद तक पहुंचने के लिए भी अपनी मखलूक को ही बेहतर जानता है। इसलिए पुरसुकून रहने के लिए अल्लाह के बंदों को खुश रखिए। आपको इससे जितना सुकून मिलेगा किसी और काम से आपको सुकून नहीं मिल सकता। इसी खूबसूरत बात के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं कुछ सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो जनाब अच्छी सेहत और जिंदगी के लिए जरूरी है कि सबसे पहले खुद की डेली रूटीन में कुछ ऐसी आदत शामिल की जाएं जिनसे आपकी सेहत भी ठीक रहे और आप खुद को फिट भी महसूस करें। इंसानी जिस्म में खून सबसे ज्यादा अहमियत रखता है और ये तो सबको मालूम है कि खून जिंदगी के लिए कितना जरूरी है, जो जिस्मानी अज़ा तक ग़िज़ाइयत पहुंचाने, ऑक्सीजन की फ्राहमी और मुख्तलिफ इन्फेक्शन से तहफ़्फ़ुज़ देता है। खून इंसानी जिस्म का अहम जुज़ है, लेकिन अगर अल्लाह ना करे किसी के भी जिस्म में खून की कमी हो जाए तो उस शख्स को जो बीमारी लाहक होती है उसे एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया का मर्ज हीमोग्लोबिन या खून में सुर्ख ज़रात की कमी की वजह से पैदा होता है। खून के ज़रात में आयरन और प्रोटीन से भरा मादा होता है जो कि ऑक्सीजन को जिस्म के खुलियों तक पहुंचाने में मदद देता है। जब किसी इंसान के खून में हीमोग्लोबिन कम हो जाते हैं तो उसे एनीमिया हो जाता है। उसका मतलब है कि जिस्म में ऑक्सीजन की मिकदार कम हो गई है, इससे रंग पीला पड़ जाता है और बहुत ज्यादा कमजोरी और थकन महसूस होती है। एनीमिया छोटे या बड़े अरसे के लिए भी हो सकता है। एनीमिया की इब्तदाई इलामात क्या हैं और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे इससे बचाव मुमकिन है, इस सब पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ आज माहिर ग़िज़ाइयत हैं सारा फारूकी। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। और सारा बताइएगा, इस बीमारी में बताया जाता है कि खून की कमी होती है, तो इंसानी जिस्म में खास तौर पर जो खून की कमी की क्या वजूहात क्या हैं बेसिकली? बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है बॉडी के अंदर। कई लोगों को अगर अल्सर्स वगैरह हो गए हैं, कोई बड़ी बीमारी से गुजरे हैं, उस सूरत में भी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। जैसे खासतौर पे आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। वैसे तो एनीमिया की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन यूजुअली जो खाने से रिलेटेड है कितनी टाइप्स हैं इसकी? इसमें ए प्लास्टिक एनीमिया भी है, उसके अलावा हमारे पास हिमोलिटिक एनीमिया भी है और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी है और विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया भी है। विटामिन में जो डेफिशिएंसी एनीमिया जिसे हम कहते हैं वो B12 विटामिन की या फॉलेट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है और यूजुअली होता है इसी तरह से कि अगर आपका इंटेक ठीक नहीं है और अगर आप प्रॉपर्ली डेली बेसिस पे आयरन का, फॉलेट का, B12 का इंटेक नहीं कर रहे हैं तो ये इसकी डेफिशिएंसी आहिस्ता आहिस्ता होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने अगर एक दिन इंटेक नहीं किया तो आपको फौरन से एनीमिया शो हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है। अक्सर लोगों को एनीमिया इसी वजह से होता है कि वो डेली बेसिस पे इतनी अमाउंट में आयरन या फॉलेट का इंटेक नहीं कर रहे होते, हालांकि इनकी रिक्वायरमेंट बॉडी में बहुत कम होती है। अगर आप वैसे देखें तो आयरन की भी रिक्वायरमेंट बहुत कम है। उसके अलावा B12 की भी, फॉलेट की भी इतनी ज़्यादा हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारी डाइट इतनी है ही नहीं कि हम डेली बेसिस पे उन चीज़ों का इंटेक कर रहे हों। बात यही होती है कि हम लोग जो भी चीज़ें हम लोग खा रहे होते हैं, हम लोग बहुत प्रोसेस फूड्स का इंटेक कर रहे होते हैं। डेली बेसिस पे आप देखें कितने लोग हैं जो वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स का डेली बेसिस पे इंटेक कर रहे हो। हम लोग एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, फिर नहीं करते, फिर काफ़ी अरसे तक नहीं करते, फिर कभी कर लिया, कभी नहीं लिया। तो इस तरह करके डेली बेसिस पे आपके जो 6 फूड ग्रुप्स हैं, अगर आप वो डेली बेसिस पे अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं, आपको इन चीज़ों की डेफिशिएंसी नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसी कौन सी ग़िज़ा है जिसे खाने से हमारे जिस्म में खून की कमी पैदा होती है? वैसे तो नॉर्मली कहते हैं कि वो खुराक कुछ ऐसी भी खुराक हो जिससे खून ज़्यादा पैदा होता है, लेकिन ऐसी कौन सी खुराक है जिसका हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और जिसके बायस हमारे जिस्म में खून की कमी का बायस बन सकता है?
خون کی کمی نہ کھانے کی وجہ سے بیسکلی ہو رہی ہے. اگر آپ پراپر آئرن سے ریلیٹڈ فار ایگزامپل فوڈز اگر آپ انٹیک نہیں کر رہے ہیں, آئرن سے ریلیٹڈ فوڈز یعنی کہ جیسے آپ ریڈ میٹ کا استعمال نہیں کر رہے, مٹن ہے بیف کا استعمال نہیں آپ کر رہے, کم کرتے ہیں, کئی لوگ نہیں کھاتے ہیں, یا چکن کا بھی فش کا بھی, چکن اور فش میں بھی آئرن موجود ہے لیکن اتنی زیادہ کوانٹٹی میں نہیں ہے جتنا بیف یا مٹن میں آئرن جو ہے وہ زیادہ کوانٹٹی میں موجود ہے. اگر آپ ہفتے میں 1 سے 2 دفعہ بھی استعمال کریں تو یہ ایک اچھی چیز ہے. اور کوشش کریں کہ لین میٹ کا استعمال کریں. لین میٹ وہ ہے جس کے اندر سے آپ چربی جو ہے سائڈ پہ کر دیں, اس کی جتنا بھی فیٹ کنٹینٹ ہے الگ کر دیں اور اس کو جو ہے گریل کر کے یا کچھ لوگ ویسے بھی ڈائٹ کانشیس ہوتے ہیں تو وہ کیا کریں, وہ بھی کرتے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ آپ نے فیٹ کنٹینٹ الگ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ وہ ڈیلی بیسس پہ یا ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے بیف مٹن کا اسی طرح سے استعمال کر رہے ہیں چربی کے ساتھ, تو پھر وہ یہی ہے کہ آگے جا کے ہارٹ ڈیزیز ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, کولیسٹرول انکریز ہو جاتا ہے. تو اسے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے جو ہے جو فیٹ کنٹینٹ ہے اس کو الگ کر کے آپ گریل کر کے اسٹیم کر کے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اس کی بہت ساری سورسز ہیں. آپ گرین لیفی ویجیٹیبلس کا استعمال کریں, جو سبز پتوں والی جو سبزیاں ہیں آپ کی, اگر آپ ڈیلی بیسس پہ سیلڈس کا استعمال کریں تو بہت اچھا ہے. بہت سارے لوگ نہیں کرتے. مطلب میں یہ بار بار یہ بات کرتی ہوں کہ لنچ میں ڈنر میں ایٹ لیسٹ آپ 1 کپ سیلڈ لازمی یوز کیا کریں. اس میں جو بھی سیزنل ویجیٹیبلز آئی ہوئی ہیں ان کو لازمی انکلوڈ کریں, کیونکہ ان کے اندر بہت سارے وائٹامنز اور منرلز جو آپ ڈیلی بیسس پہ آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے, آپ کو ان ویجیٹیبلز میں مل رہے ہوتے ہیں. تو ان کا لازمی ڈیلی بیسس پہ انٹیک کریں, تو ادھر سے بھی آپ کو جو ہے آئرن مل رہا ہوتا ہے. اور آئرن کی ایبزارپشن بہت زیادہ اس میں میٹر کرتی ہے. کئی لوگ جو ہے آئرن ریلیٹڈ فوڈز کھا بھی رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو آئرن ڈیفیشینسی ہو جاتی ہے. اس کی ایک بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے بہت سارے فوڈز کو اس طرح سے مکس اپ کریں کہ جو آئرن کی ایبزارپشن میں ہنڈرنس کاز کر رہا ہے, یعنی کہ آئرن کو ایبزارب نہیں ہونے دے رہا. اس میں یہ ہے کہ یا تو آپ آئرن کے ساتھ آپ جو ہے کوئی کیلشیم ریلیٹڈ چیز کھا لیں, جیسے دودھ کا استعمال کریں. اگر آپ جو ہے کئی لوگ جیسے چکن, آئرن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے کیا کون سی ویجیٹیبلز ہے جس کا استعمال کیا جائے؟ ویجیٹیبلس تو آپ جتنے بھی سبز پتوں والی سبزیاں ان کا استعمال کر سکتے ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ہنڈرنس کاز کرتی ہیں نا, جو آئرن کو ایبزارب نہیں ہونے دیتی باڈی میں, وہ چیزیں ہیں جیسے کہ اگر آپ رائتے کا یا دہی کا استعمال اکثر ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں چکن کے ساتھ یا مٹن کے ساتھ اکثر ہم کھا رہے ہوتے ہیں, تو وہ جو ہے جو اس کے اندر آئرن موجود ہے, جو چکن میں مٹن میں آئرن موجود ہے, وہ اس کی ایبزارپشن کو جو ہے کم کر دیتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ کھانے کے فوراً بعد جو ہے چائے کا استعمال کر لیں, یا پھر آپ کیفین کا بہت انٹیک کرتے ہیں. کئی لوگ کھانے کے بعد کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ کلچر ہے ایک طرح کا کہ ہم لوگ چائے بہت ضروری ہے, اور کھانے کے بعد تو لازمی ہم نے چائے پینی ہوتی ہے. تو جب آپ وہ چائے پیتے ہیں نا, تو جتنے بھی اس کھانے کے اندر نیوٹرینٹس ہیں وہ ویسے ہی باڈی میں ایبزارب نہیں ہوتے ہیں, میکسیمم جو ہے باڈی سے وہ فلش آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو ان کی ایبزارپشن کے لیے ضروری ہے کہ چائے میں اور جو آپ نے کھانا کھایا اس میں ایٹ لیسٹ 1.5 گھنٹے کا جو ہے بیچ میں بریک ہو. مطلب کھانے کے بعد فوری چائے نہیں پینی ہے, کھانے سے پہلے بھی نہ پی بھی ہو اور کھانے کے فوراً بعد بھی نہ پی ہو. ایٹ لیسٹ آپ نے 1.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے بعد اپنی چائے آپ پئیں, تاکہ جو آپ نے کھایا ہوا ہے اس کے اندر جو نیوٹرینٹس ہیں وہ آپ کی باڈی میں ایبزارب ہو سکیں. ایبزارپشن نہیں ہوتی, اسی وجہ سے جو ہے پھر ڈیفیشنسی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب آئرن کو میکسیمم ایبزارب کرنے کا کیا طریقہ ہے, اس میں آپ نے جو ہے آئرن کے ساتھ کوئی وائٹامن سی ریلیٹڈ فوڈ کا انٹیک کرنا ہے. وائٹامن سی ریلیٹڈ جتنے بھی فوڈز ہیں اس میں گرین لیفی ویجیٹیبل جیسے میں نے بتایا سبز پتوں والی سبزیاں ساری آپ کی, یہ جیسے بروکلی وغیرہ ہے اس کے اندر بھی موجود ہے, اور سٹرس فروٹس جیسے ہم لوگ لیمن وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ اگر چکن مٹن بیف کا استعمال کریں تو اس میں تھوڑا سا لیمن اگر اوپر سے آپ چھڑک دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو اینیمیا جو بیسیکلی جو بیماری ہے اس کو ڈائٹ سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے پھر سپلیمنٹ بھی لینے کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیں اگر تو بہت پرولونگڈ ہے اور سیویئر انیمیا ہو چکا ہے تو اس کے لیے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو سپلیمنٹس کا انٹیک کرنا پڑے گا, آپ کو آئرن سپلیمنٹس کا بھی انٹیک کرنا پڑے گا, لیکن وہ ٹیمپریری ہوتا ہے. اس کے بعد جب آپ کو لگے کہ اب آپ کی جو ہے ہیلتھ بیٹر ہو چکی ہے اور ڈاکٹر نے ایک عرصے تک ہی آپ کو وہ دیا ہوا ہوتا ہے جو بھی سپلیمنٹس ہوتے ہیں, آپ نے اس کا انٹیک کر لیا, اس کے بعد پھر آپ صرف اپنی ڈائٹ کے اوپر دھیان دیں. کبھی بھی سپلیمنٹس کے اوپر ٹوٹلی ریلائی نہیں کرنا چاہیے کہ اگر آپ سپلیمنٹس کا انٹیک کریں تو مجھے ڈائٹ سے ریلیٹڈ کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے. کئی لوگ نہیں کرتے, مطلب آپ ڈائٹ کا دھیان نہیں رکھتے, سپلیمنٹس کا انٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی کے اوپر جو ہے ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. حالانکہ ڈائٹ کا اس کے ساتھ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. سپلیمنٹس تبھی ورک کرتے ہیں اگر آپ کی ڈائٹ بھی بہت اچھی ہو. تو ڈائٹ جو ہے مین ریزن ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں کو جو ہے اس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے, آئرن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے جس سے انیمیا ہوتا ہے, یا B12 کی جیسے میں بات کر رہی ہوں. وائٹامن B12 بھی بہت امپورٹنٹ ہے, فولیٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے جس کی ڈیفیشنسی سے انیمیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو یہ بیماری جو ہے جی کس ایج گروپ میں زیادہ پائی جاتی ہے؟
دیکھا جائے تو ینگر ایڈلٹس جیسے کہ جو ٹین ایجرز ہیں ہاں ان میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی پریگننٹ ہے, پریگننسی میں جو ہے آپ کو ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے, اسی لیے ساتھ میں آپ کو آئرن کے بچوں میں ہوتی ہے یہ بیماری؟ ہاں جی بالکل ہو سکتی ہے, بچوں میں بھی ہو سکتی ہے. وہ وہی بات ہے کہ آپ ان کی ڈائٹ کا کتنے اچھے سے خیال رکھ رہے ہیں. زیادہ تر لیڈیز میں زیادہ یہ ایشو آتا ہے کیونکہ ٹین ایج لائف میں آپ کے ہارمونل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں, تو مینسٹرل سائیکل سٹارٹ ہونے کی وجہ سے بھی آپ کے منتھلی جو ہے کافی زیادہ آئرن لاس ہوتا ہے. اس کے علاوہ پریگنینسی میں بھی جو ہے آئرن لاس کافی زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ نے میکسیمم جسے کہتے ہیں کہ آئرن ریلیٹڈ فوڈس کا انٹیک کرنا ہوتا ہے. جتنا نارمل ایک انڈیویجول آئرن کا انٹیک کر رہا ہوتا ہے, پریگنینسی میں آپ کو اس سے بھی زیادہ آئرن کی جو ہے ضرورت ہوتی ہے, تو آپ نے زیادہ انٹیک کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو حاملہ خواتین کے لیے ڈائٹ پلان پھر کیا ہونا چاہیے؟ جتنی بھی پریگننٹ لیڈیز ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ سپلیمنٹس تو لازمی لیں ساتھ میں, فولیٹ کی اور آئرن کی سپلیمنٹس تو لازمی انکلوڈ کریں. اور اس کے علاوہ اپنی ڈائٹ میں وہ تمام چیزیں ایڈ رکھیں جس کے اندر آئرن موجود ہے, فولیٹ موجود ہے, B12 موجود ہے. کیونکہ پریگنینسی میں آپ کی ریکوائرمنٹ ڈبل ہو جاتی ہے سارے نیوٹرینٹس کی. جو بھی آپ نارمل چیزیں آپ لے رہے ہوتے ہیں, جو فوڈ گروپس ہیں جیسے سیریلز ہیں, اوٹس, بارلے وغیرہ, یا ہول ویٹ آٹا ہے, اس کا استعمال کریں. اس کے علاوہ مٹن, بیف کا 1 سے 2 دفعہ آپ ہفتے میں استعمال کر سکتے ہیں. فش, چکن کا لازمی یوز کریں. اور اس کے علاوہ ویجیٹیبلس جتنی بھی سیزنل آ رہی ہیں ان کے سیلیڈز بنا کے یوز کریں. اور فروٹس کا انٹیک جو ہے وہ لازمی کریں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ اگر آپ ڈیلی بیسس پہ انکلوڈ کریں. اور دودھ اور دودھ سے ریلیٹڈ چیزیں, دہی اور دودھ کا بھی جو ہے لازمی آپ نے ڈیلی بیسس پہ استعمال کرنا ہے. تو تبھی آپ کی جو ہے وہ نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری ہوتی رہتی ہے. تو بچوں میں بھی جیسے کہ بلڈ کی کمی ہوتی ہے, تو بچوں کے لیے کیا ڈائٹ پلان ہونا چاہیے؟ بچوں میں تو ہماری اپنی مسٹیک ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہے ان کو وہ جو رائٹ اماؤنٹ آف فوڈ ہے ہم لوگ نہیں دے رہے ہوتے. رائٹ فوڈ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی چیز ان کو کھلاتے رہنا ہے. جیسے کئی دفعہ بچے اگر بھوکا ہوتا ہے تو آپ اس کو دودھ کا گلاس پکڑا دیتے ہیں یا فیڈر پکڑا دیتے ہیں کہ چلو اس سے اس کی جو ہے وہ جو بھی اس کو بھوک لگی ہوئی وہ کوئی بات نہیں پی لے گا تو وہ ہو جائے گا ٹھیک, یا اس کی بھوک جو ہے ختم ہو جائے گی. تو اس سے صرف آپ کو کیلشیم یا وائٹامن ڈی یا تھوڑے بہت نیوٹرینٹس مل رہے ہیں, سارے نیوٹرینٹس نہیں مل رہے جو باقی کھانے کی چیزوں میں موجود ہیں. تو ان کی بھی وہی ریکوائرمنٹ ہے جو ایک ایڈلٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو آپ نے وہ سارے فوڈ گروپس ان کی بھی لائف میں جو ہے رکھنے ہوتے ہیں. ان کو بھی ویجیٹیبلس, فروٹس کی عادت ڈالیں. یہی وجہ ہے کہ بچپن میں جب ہم بچوں کی ان چیزوں کو عادت نہیں ڈالتے, وہ بچہ بڑا ہوتے ہوتے اب ایک ٹین ایجر ہے یا پھر ایک 10 سال کا 9 سال کا بچہ ہے, وہ پھر ضد کرتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کھانا. اس کے نخرے بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ مجھے ویجیٹیبلس نہیں کھانی, مجھے یہ والی ویجیٹیبل نہیں پسند, یا پھر مجھے فروٹس نہیں پسند. بہت موڈی ہوتے ہیں, بہت زیادہ موڈی ہوتے ہیں. وہ اسی وجہ سے کیونکہ آپ نے بچپن میں ان چیزوں کی اس کو عادت نہیں ڈالی. اگر آپ شروع سے ہی بچوں کو ان چیزوں کی عادت ڈالیں نا, وہ کبھی بھی ضد نہیں کرے گا کہ مجھے کوئی ایکسٹرا چیزیں یا جنک فوڈ کھانا ہے, فاسٹ فوڈ کھانا ہے. اس کو عادت ہم خود ہی ڈالتے ہیں بچپن میں. جب ہم لوگ بیزی ہوں یا پھر ہم لوگوں کا نہیں اگر کچن میں کچھ بنانے کا دل کرا تو بچے کو کبھی دودھ کا گلاس پکڑا دیا, کبھی کوئی ایسی میٹھی چیز پکڑا دی, یا مارکیٹ سے کوئی چیز لے کے پکڑا دی. تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ رانگ ٹائپ آف نیوٹرینٹس اس کی باڈی میں جا رہے ہیں, اور اس سے پھر اس کی باڈی میں فوراً سے ڈیفیشنسی ہونا شروع ہو جاتی ہے. بالکل, بلڈ کی کمی کو ڈائٹ سے تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے فزیکل ایکٹیویٹیز کتنی ضروری ہے اور کیا ہونی چاہیے؟ فزیکل ایکٹیویٹی میں آپ جو ہے نارمل واک اپنی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو اس صورت میں. لیکن فزیکل ایکٹیویٹی ہر صورت میں, آپ ڈیزیز پیشنٹ ہیں یا آپ نہیں ہیں, ہر صورت میں فزیکل ایکٹیویٹی از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اس میں آپ کا بلڈ فلو جو ہے وہ کافی اچھا ہوتا ہے. اور جسے کہتے ہیں کہ آپ کا موڈ بھی بہت اچھا رہتا ہے, آپ کی باڈی میں ہیپی ہارمونس بھی ریلیز ہوتے رہتے ہیں. تو فزیکل ایکٹیویٹی ویسے ہی نارملی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہر صورت میں آپ نے جو ہے ڈیلی بیسس پہ ایٹ لیسٹ 30 منٹس اپنے لیے ضرور نکالیں, اور واک یا پھر برسک واک لازمی کیا کریں. ٹھیک ہے, تو نارملی جب اس بیماری کا سامنا ہوتا ہے تو یقیناً اس کی کیا علامات کیا ہوتی ہیں باڈی کے اندر, کیسے محسوس ہوتا ہے؟ کیا اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ بلڈ کا جو ہے وہ ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے, اور اگر چیک کروانا پڑتا ہے تو کیا صورت حال ہے؟ اسٹارٹ میں ویسے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمٹمز اس طرح سے شو ہوتے ہیں کہ چکر آتا ہے, ویکنیس ہوتی ہے, سر میں درد ہونا, اور سانس چڑھنا. اگر آپ جو ہے واک کر رہے ہو تھوڑی سی یا سیڑھیاں چڑھ رہے ہو تو آپ کو بہت جلدی سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے, اور آپ کو جسے کہتے ہیں ڈیزینس ہوتی ہے, بہت زیادہ ویکنیس یا چکر, آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں پھر یہی ہے کہ ڈاکٹرز یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنا جو ہے بلڈ ٹیسٹ پھر کروا لیں. پھر وہ یہی ہے کہ آپ CBC ٹیسٹ اپنا کروا لیتے ہیں, ہیموگلوبن چیک کر لیتے ہیں, آئرن کی ڈیفیشنسی چیک کر لیتے ہیں. تو اس سے کافی حد تک آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے کتنی سیویئر ڈیفیشنسی اور اس کے لیے پھر آپ کو کیا لینا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس حوالے سے یہ بھی میں جانوں کہ آپ سے کہ کچھ خواتین ہوتی ہیں یقیناً, اور جہاں پہ وہ ڈائٹ پلان بہت کانشیس ہوتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ہم ہیلدی بھی رہیں, لیکن ان کو ایسی بہت سی سامنا کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کا. تو پھر ان کو اس حوالے سے
کیا خاص طور پر جو ہے نا ان کا پلان ہونا چاہیے کہ نہیں کہ ایک تو کچھ خواتین جو ہے وہ چاہتی بھی ہیں کہ وہ ہیلدی فٹ بھی رہیں لیکن وہ فیٹ جو ہے نا چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں. دیکھا جائے تو بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں جن کو ایکچولی انیمیا ہوتا ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا. وہ اس کنڈیشن سے بہت سارے لوگ ہیں ان کو انیمیا ہوتا ہے، ان کو نہیں آئیڈیا ہوتا، پھر بھی وہ اتنی جسے کہتے ہیں کہ اسٹرکٹ قسم کی ڈائٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں نہیں کھا رہے ہوتے ہیں ویٹ لاس کرنے کے لیے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنی ڈائٹ میں امپورٹنٹ نیوٹرینٹس بھی اگر مائنس کر کے جو ہے آپ جو ہے بہت اسٹرکٹڈ جسے کہتے ہیں ڈائٹ آپ لے رہے ہیں، اس صورت میں بھی کسی پوائنٹ پر آ کے آپ کا ویٹ اسٹک ہو جائے گا، ویٹ لاس نہیں ہوگا. اور اکثر لوگوں کے ساتھ یہ ایشو ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں جب نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو آپ کا ویٹ اسٹک ہو جاتا ہے، کسی پوائنٹ پہ نہیں لوز ہوتا، اور آپ ایکسرسائز بھی کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو ویکنس ہو رہی ہوتی ہے، چکر آ رہا ہوتا ہے اور بہت سارے سمٹمز آپ کی باڈی شو کر رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا فوکس ہوتا ہے بس کسی طریقے سے ویٹ لاس ہو جائے. لیکن اس میں یوزلی آپ کا جو میجرلی لاس ہوتا ہے وہ مسل میس لاس ہوتا ہے. مسلز جو ہیں کافی حد تک آپ کی مسل ویسٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. ڈرلس میں مسل ویسٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے جو کہ زیادہ الارمنگ ہے، کیونکہ ایک دفعہ مسل ویسٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، اس کے بعد کسی پوائنٹ پہ آپ نے اپنی ڈائٹ چھوڑ دی ہے تو واپس جب آپ ویٹ گین کریں گے تو وہ موسٹلی فیٹ میس گین ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ مسل جو لوز ہو گئے وہ واپس ری گین. بلڈ کی کمی جو ہے وہ تو ڈائٹ سے کنٹرول ہو جاتی ہے، لیکن اس کے کچھ میڈیکیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے. بالکل کر سکتے ہیں، سپلیمنٹس کا آپ انٹیک کر سکتے ہیں. اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے تو آپ آئرن کی، وائٹامن B12 کی سپلیمنٹس جو ہیں آپ وہ لے کے اس سے جو اپنی کمی پوری کر سکتے ہیں، لیکن وہ ٹیمپریری ہوتا ہے اس میں بھی. لیکن یہ میکسیمم اپنی ڈائٹ سے ہی اس کو جو ہے کوشش کریں کہ کنٹرول کریں. اور سب کو چاہیے کہ اپنی ڈیلی بیسس میں ڈائٹ میں آئرن ریلیٹڈ فوڈز، B12 ریلیٹڈ فوڈ سارے وہ ہیں جیسے ریڈ میٹ اور ایگز وغیرہ، ڈیری پروڈکٹس ہو گئے آپ کے، ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں ڈیلی بیسس پہ، تو اس سے آپ کی جو ہے وہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. اور فولیٹ سے ریلیٹڈ بھی فوڈس کا انٹیک کریں. فولیٹ جو ہے جیسے آپ کے ویجیٹیبلس وغیرہ میں بھی، جتنی بھی آج کل سیزنل ویجیٹیبلس آئے ہوئے ہیں ان کے اندر بھی فولیٹ موجود ہے، ایگس کے اندر موجود ہے، سیڈس کے اندر موجود ہے، نٹس میں بھی موجود ہے، جن کو ہم اکثر اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی گرمیوں میں نٹس نہیں کھانے چاہیے یا گرم ہوتے ہیں یا ایگزیکٹلی. تو آپ ڈیلی بیسس پہ 1 ہینڈفل جو ہے آپ نٹس کا ضرور استعمال کیا کریں. والنٹس یا آلمنڈس یا کیشوز آپ ایک مٹھی جو ہے ڈیلی بیسس پہ یوز کر سکتے ہیں. اس میں بھی جو اس کے اندر جو نیوٹرینٹس ہیں وہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، تو ڈیلی بیسس پہ ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا. اور سارا ہمارے ساتھ موجود تھی اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ بلڈ کی کمی کو کس طرح سے آپ پورا کر سکتے ہیں اور ہیلدی ڈائٹ جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہاں پر آپ ایک بریک لیں گے اور واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں. ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں اور ہم اپنے بزرگوں کی دل و جان سے عزت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے سے بڑوں کی عزت نہ کرے اور اپنے سے چھوٹوں پر رحم نہ کرے. لیکن اس دنیا میں بہت سے ممالک میں ایسے بھی ہیں جہاں پر بزرگوں کے ساتھ بدسلوکی بھی کی جاتی ہے. ہمارے معاشرے بھی دور جدید میں ایسے کچھ واقعات دیکھنے میں آئے ہیں. دنیا کے کم و بیش تمام ممالک میں آئندہ چند دہائیوں میں بزرگوں یا معمر افراد کی تعداد میں کافی زیادہ اضافہ جو ہے ہوا ہے. تعداد میں ساتھ ساتھ بزرگ افراد سے بدسلوکی کا خدشہ بھی بڑھ رہا ہے. اقوام متحدہ کے مطابق دنیا بھر میں بزرگوں کی آبادی بڑھنے کے بعد خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایسے واقعات جن سے بزرگ افراد کو نفسیاتی اور جسمانی دونوں طرح کے جو ہے زر پہنچانے کا جو ہے امکان وہ بڑھ چکا ہے. اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اقوام متحدہ نے 15 جون کو بزرگ افراد سے بدسلوکی کے بارے میں آگاہی کا دن طے کیا ہے. بزرگوں کے ساتھ بڑھتے ہوئے بدسلوکی کے واقعات کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے میں بھی بزرگوں سے بدسلوکی کے واقعات میں اضافہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ بزرگوں کو بدسلوکی کا سامنا ہے؟ اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سہر چاولہ،
وومن ایکٹیوسٹ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مہرین, کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. سحر آپ بتائیے آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. مجھے جب کل پتہ لگا کہ مجھے آج اس ٹاپک کے لیے بلایا جا رہا ہے, ٹاپک از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ اور آئی واز سو ایگر ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. آپ نے بہت اچھی تمہید باندھی, بہت اچھا انٹروڈکشن دیا کہ ہمارے پاس باہر کے ممالک میں یہ چیز پہلے سننے میں آتی تھی, لیکن اب ہمارے پاس یہ بھی گھر گھر کی کہانی ہے. جس طرح ایک ٹرم ہوتی ہے نا سفید پوشی, کہ جس انسان کے مالی حالات وہ اتنا فلرش نہیں ہے فائنینشلی, لیکن وہ بس اپنی عزت چھپا کے بیٹھا ہوا ہے اینڈ ایوری تھنگ, اپنی ساری چیزیں خود مینج کر رہا ہے. ہمارے آج کل معاشرے کے ہر دوسرے گھر کے بزرگ سفید پوش ہیں. سفید پوش مالی نہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ کون سے سفید پوش ہیں. ہر دوسرے گھر کے بزرگ ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی طرف سے ایموشنل ابیوز, فائنینشیل ابیوز اور چند کیسز ہوں گے جو فزیکل ابیوز کا بھی شکار ہے, لیکن وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. باہر کے ملکوں میں شاید یہ چیز رجسٹر اس لیے ہو رہی ہے بیکاز پیپل ایلڈرز اوور دیئر دے آر ووکل, وہ بول دیتے ہوں گے کیسز رجسٹر کرا دیتے بھی تو ہے. 50-60 پلس ہوتے ہیں تو انہیں اولڈ ہاؤس اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیا جاتا ہے. میں کہتی ہوں کہ ہمارے یہاں پر جتنے سارے اپنے ہی سرکل میں جتنے لوگوں کے پیرنٹس کو جانتی ہوں جن کے ساتھ جن کے پیرنٹس کی حق تلفی کی جا رہی ہے, جن کے چہرے کو مسکرا کے دیکھنے پہ ہی آپ کو ثواب ہو جاتا ہے کہ آپ ان کے چہرے کو نرمی سے دیکھ لیں, ان کی جیسی حق تلفی کی جا رہی ہے, تو یہاں پر بھی بہت سارے اولڈ ایج ہومز بن سکتے ہیں. ہمارے یہاں پہ بھی مہرین کیسز کم نہیں ہے, صرف اس بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے. اور لوگ ہمارے یہاں پہ اتنے معصوم ہیں ماں باپ, وہ اپنے بچوں سے خاص کر کے بیٹوں سے اتنی محبت کرتے ہیں. I'm so sorry to say, لیکن بیٹوں کی طرف ایک ٹرینڈ میجورٹی لوگوں کا, بہت کم خوش قسمت گھر اور بیٹیاں ایسی ہوں گی جہاں پر ماں باپ کی توجہ اور محبت بیٹوں اور بیٹیوں کے بیچ ایکول بٹتا ہوگا. زیادہ تر بیٹوں کی طرف ہی محبت ہوتی ہے. وہ محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے بیٹوں کی طرف کہ پیرنٹس آر ناٹ اسپیکنگ اپ, وہ بولتے نہیں ہیں چاہے ان کے ساتھ کتنی بھی زیادتی ہوتی چلی جائے. اینڈ دس از ویری سیڈ. اپنے پیرنٹس کو ایموشنل ابیوز کرنا, ان کو یہ سمجھ کے کہ اب وہ کمزور ہیں, اب وہ بوڑھے ہیں تو اب وہ کچھ نہیں کر سکتے, اور ان کو ٹشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دینا جب آپ کو ان کی ضرورت تھی, اور جتنی ضرورت تھی ایموشنلی بھی, مورل سپورٹ کے لیے بھی, فائنینشیل سپورٹ کے لیے آپ ان کو یوز کرتے گئے. بٹ اف دے آر نو یوز ٹو یو ناؤ, آپ جب پھینک رہے ہیں, ضرورت ہوتی ہے تو پھر بالکل اٹس ویری. کیا دیکھتی ہیں آپ, کیا یہاں اب کوئی تربیت کی کمی رہ گئی ہے؟ دیکھیں میں نے بہت سارے ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں, ہم سب نے دیکھے ہیں جہاں پہ پیرنٹس کی تربیت بہت زیادہ اچھی تھی, بہت زیادہ اچھی رہی ہے, لیکن اس کے آؤٹ کمز ویسے نہیں رہے ہیں. میں کہوں گی جو آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ ہوس ہے کریئر میں پروگریس کرنے کی, آپ کے پاس جو ایکسٹرینوس یعنی باہر کے فیکٹرز کا جو اثر ہے, باہر کے فیکٹرز کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا, سب کچھ تربیت نہیں ہوتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ایگزوجنس فیکٹرز ہیں اس کا زیادہ اثر ہے یہاں پر. یہ جو ہمارے بوڑھے ماں باپ ہیں ان کی جو حق تلفی سٹارٹ ہو گئی ہے, پرواہ نہیں کی جاتی. میرے پاس اتنے سارے کلائنٹس آتے ہیں مہرین جو کہتے ہیں کہ جن کی, اور اتنی دے آر فرام اے ویری ہائی فائی سوشل سرکل, جو آ کے کہتے ہیں کہ ہمارا مین کنسرن ہی یہی ہے کہ ایک گھر میں رہتے 6-7 دن ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی بھی, زیادہ تر بیٹوں کے بارے میں ہی سننے کو ملتا ہے, ہم سے ملتے نہیں آ کے, ایک گھر میں رہتے ہوئے سلام کرنے نہیں آتے ہیں, جیسے ہم کوئی سرونٹ ہے, ہمیں ہمارے کمرے میں کھانا پہنچا دیا جاتا ہے. دس از سم تھنگ دیٹ آئی انکاؤنٹر ایوری ڈے. میں یہاں پر اکثر آتی ہوں اور اکثر آ کے میں پیرنٹس کو تھریش کرتی ہوں, میں ان کو ڈانٹتی ہوں کہ پیرنٹل گرومنگ نہیں ہے یہ وہ. بٹ آئی سو وانٹیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دس ٹوڈے کہ آپ رات کو سکون سے کیسے سو سکتے ہیں. آئی وانٹ ٹو سے دس ٹو دا چلڈرن آؤٹ دیر. اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو, اگر آپ ایک شہر میں نہیں ہے, سلام نہیں کیا, اف یو ہیونٹ میڈ شیور رات کو سونے سے پہلے کہ کیا آپ کے ماں باپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے, وہ کسی تکلیف میں تو نہیں ہے, ان کو کوئی بیماری تو نہیں ہے, وہ آج دکھی تو نہیں ہے, آپ کو نیند کیسے آ رہی ہے, آپ گناہ گار ہو رہے ہیں. خدا کے لیے آپ ساری ترقی کر لیں گے, سب کچھ کر لیں گے, آپ کی ترقی میں برکت آ جائے گی. آپ پہلے اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں. میرا ایسا ماننا ہے, آئی ڈونٹ نو کہ شاید میں اپنے بلیف میں اس چیز کے بہت آگے ہوں یا ایوری تھنگ. بالکل سر, آج عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے, تو اب کیا ایسی ہمیں ضرورت پڑ گئی کہ آج ہم جو ہے بزرگوں سے بدسلوکی کا عالمی دن بھی منا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ بات ماننا چھوڑ دی ہے نا کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے, اور اپنے باپ کے سامنے ایسے کھڑے رہو. یہ میں اللہ تعالیٰ کی باتیں کر رہی ہوں, جیسے کوئی غلام اپنے سربراہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے. ہم نے یہ بھول گئے ہیں کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ماں باپ کو ہم نے اف تک کے نہیں کرنا ہے. تو ہم اپنی جو اخلاقی قدریں ہیں, ٹھیک ہے, اور جو مذہبی قدریں, ہماری مذہبی قدریں اور اخلاقی قدریں کہ ہمارے مذہب میں ہر بات اخلاقیات سے جڑی ہے, کیونکہ ہم اسے دور ہو گئے ہیں تو ہمیں یہ منانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. اور آنیسٹلی میرا ایسا ماننا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنا کچھ بھی دیا ہے,
وہ آپ کی محنت سے پہلے آپ کی ماں باپ کی دعاؤں سے بھی ہے. اور اگر آپ اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتے ہیں اور آپ ان کا خیال کرتے ہیں, ان کی خوشنودی آپ حاصل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ برکت ڈالتا ہے. آپ یہ فارمولا اپلائی تو کر کے دیکھیں. آپ ماں باپ پہ دل بڑا کیسے نوجوانوں کی تربیت کی جائے کہ وہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کریں؟ بہت اچھا کوشچن ہے یہ. میں ہمارے یہاں پہ جو بچوں کو ضرورت سے زیادہ پیمپر کیا جاتا ہے اور ان پہ ذمہ داریاں نہیں ڈالی جاتی. یہ زیادہ تر ٹرینڈ آپ کو برگر بچوں میں دیکھنے میں مل رہا ہوگا. آئی ایم سو سوری فار دا ٹرمینالوجی, ٹھیک ہے, بٹ دس از دا رائٹ ٹرمینالوجی ٹو یوز. آپ دیکھیں گی کہ جو کمپیریٹیولی لوور مڈل کلاس سے بچے بڑے ہوئے ہیں نا, وہ پھر بھی وہ 80,000 احساس ہے. اور ₹1,00,000 تنخواہ, آج کل ₹1,00,000 لوور مڈل کلاس ہی ہے, ₹1,00,000 تنخواہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے 30,000 گھر میں دینا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو بچے مہینے کا 5, 6, 10 لاکھ کما رہے ہیں, انہوں نے ₹1 گھر نہیں دینا. کیوں؟ کیونکہ یہ والے بچے اس ماحول میں پیدا ہوئے تھے جہاں پر ماں باپ نے ذمہ داریاں نہیں ڈالی. جیسے ہی آپ کے بچے تھوڑے سے بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں, ان کو پیسے کی قدر دلائیں, ان کو یہ احساس دلائیں کہ ان کی کمائی کا ایک پورشن مینڈیٹری ہے جو ماں باپ پہ خرچ ہو, اور ان کو پیمپر کرنے میں اور ان کے لاڈ وغیرہ اٹھانے میں اتنے آگے نہ نکل جائیں کہ ان کی بدتمیزیاں آپ ضرورت سے زیادہ برداشت کرنا شروع کر دیں. اپنے بچوں کو سنپ کرنا سیکھیں, اپنے بچوں کو سکھائیں کہ سوشل مینرز کیا ہوتے ہیں, بڑوں کی عزت کیا ہوتی ہے. اور بہت سارے ایسے پیرنٹس بھی ہیں مہرین, جو اگر ماں باپ کی انسلٹ, بچہ باپ کی انسلٹ کرے ماں خوش ہوتی ہے, بچہ ماں کی انسلٹ کرے باپ خوش ہوتا ہے. آخرکار کیا ہوتا ہے جب ایسے بچے تربیت ہے نا, آخرکار جب بچے بڑے ہوتے ہیں وہ دونوں کی, ابھی تو ہم فائنینشیل رائٹس کی بات کر لی نا, ایموشنل, وہ دونوں کی انسلٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر کوئی بھی خوش نہیں ہوتا ہے, نہ ماں خوش ہوتی ہے نہ باپ خوش ہوتا ہے. تو جو ماں باپ کا میرے ایسا ماننے جو ایکا ہوتا ہے نا, جو ماں باپ کی محبت اور اتحاد ہوتی ہے, جن ماں باپ میں وہ زیادہ ہوتی ہے, بچوں کی مجال نہیں ہوتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ ایموشنل ابیوز کریں یا بدتمیزی کریں. بالکل. سر, کیا دیکھتی ہیں آپ کہ کیا کس کی یہ ذمہ داری ہے تربیت کے حوالے سے, ایک پیرنٹ کی یا پھر اساتذہ کی, ایک ٹیچر کی کیا زندگی میں کیا اہم رول کیا آتا ہے؟ ٹیچر ہر وہ انسان جو اپنے طور پہ, کوئی ہر انسان ٹیچر ہے. ہم سب جس لائف کے ایریا میں ہم لوگ کمپیریٹیولی زیادہ گرومڈ ہیں, کمپیریٹیولی زیادہ نالجبل ہے, ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا کہ ہم اس چیز کو ٹیچ کریں. ہر انسان ٹیچر ہے, اور خاص کر کے وہ لوگ جن کا پروفیشن ہی یہی ہے, ٹیچر بھی اور لرنر بھی ہے ہر انسان, جنہوں نے ٹیچ کرنا ہے. ڈیفینیٹلی آپ نے صرف سلیبس کی کتابیں نہیں پڑھانی ہے. اور خاص کر کے وہ لوگ جو ان بچوں کو مہرین ٹیچ کر رہے ہیں جو کہ ابھی اپنے گرومنگ ایئرز میں ہیں, جو کہ ابھی اپنے پرائمری ایئرز میں ہیں, ڈیفینیٹلی آپ کے پاس پوری کی پوری کلاسز ڈیڈیکیٹ ہونی چاہیے اخلاقیات کے سبق کو. اور میں تو کہتی ہوں کہ اب یہ بھی آپ کے پاس ڈیڈیکیٹ ہونی چاہیے کہ بڑوں کو کس طرح سے آپ نے ٹریٹ کرنا ہے, چھوٹوں کو آپ نے کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. ہمیں یہ سبجیکٹس, جیسے اب میڈیکل کالجز میں ہمارے پاس بیہیویئرل سائنسز سبجیکٹ انٹروڈیوس ہو گیا ہے. جب میں ڈاکٹر بن رہی تھی تب نہیں تھا, اب میڈیکل کالجز میں پڑھایا جاتا ہے. اور وہ اس لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ ڈاکٹرس کو ایتھکس آئیں, مینرز آئیں کہ پیشنٹ کو انہوں نے کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے اور کالیگس کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. ویسے ہی اب اسکولوں میں بھی یہ پڑھانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے بڑوں کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے, آپ نے چھوٹوں کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے, کیونکہ کسی نہ کسی لیول پر ماں باپ بھی فیل ہو رہے ہیں اور باہر کے اثرات بھی اچھے نہیں آ رہے ہیں. بالکل. ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر ہمارے بچے جو ہیں وہ گرینڈ پیرنٹس کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ بڑوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے, کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ جو آج کل اس طرح کا, میں اس کو رواج کہوں گی, بیسیکلی یہ ایک جو ہے نا رواج ہمارے گھروں میں بن چکا ہوا ہے. تو ہم اپنے بچوں کو جو ہے نا گرینڈ پیرنٹس کے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے ہیں. نہیں بچے یہ سیکھ رہے ہیں, نہیں بچے یہ سیکھتے ہیں, بچے یہ پک کرتے ہیں. تو کچھ پیرنٹس کا بھی ہے اس میں ہاتھ. ڈیفینیٹلی پیرنٹس کا بھی اس میں ہاتھ ہے, اور اس میں تھوڑی سی وہ گھریلو پالیٹکس بھی آ جاتی ہے کہ باپ چاہتا ہے کہ وہ ماں کی طرف والے گرینڈ پیرنٹس, ماں چاہتی ہے کہ وہ, ڈیفینیٹلی یہ ہوتا ہے کہ وہ باپ کی طرف والے گرینڈ پیرنٹس کی طرف نہ بیٹھے. مجھے اب تک اپنی نانی کے دوپٹے کی خوشبو نہیں بھولتی آنیسٹلی, کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری کچھ سال ہمارے گھر میں گزارے تھے, اور ان کے اس وہاں پہ رہنے کا, ان کی دنائی کا, ان کی بزرگی کا جو پازیٹیو امپیکٹ میری لائف پر آیا, اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ سارے لوگ جنہوں نے اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ ٹائم گزارا ہے وہ انمول ہے. ان کی سنائی باتیں, گرینڈ پیرنٹس کا رشتہ بڑا انمول ہوتا ہے, بیکاز دے آر فرام, وہ ایک ایمپلیفائڈ ڈفرنٹ ایرا سے ہوتے ہیں, وہ آپ کو ایک الگ طرح کا وزڈم دیتے ہیں. میں کہتی ہوں اگر آپ نے جوانی میں ہی بزرگی حاصل کرنی ہے نا, اچھے والی بزرگی, تو آپ کی زندگی میں گرینڈ پیرنٹس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور میں یہ سارے پیرنٹس کو بھی کہوں گی کہ وہ آپ کے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں آپ کے بچوں کے, وہ آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں. ان کی خوشبو سے, ان کے وزڈم سے, ان کی لرننگ سے, ان کی کہانیوں سے ان کو محروم نہ کریں. یہ آپ کے بچوں کے ساتھ ساری زندگی رہیں گی. دس از ویری امپورٹنٹ. بالکل. اور آج کل آپ کو پتا ہے ایک سال کا یا 2 سال کا بچہ ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں موبائل جو ہے نا وہ تھما دیا جاتا ہے. وہ بچے نے جو سیکھنا ہوتا ہے, جو اس کا تربیت کا عمل ہے, وہ موبائل سے سیکھ رہا ہے. تو
تو یہ بھی آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں پہ ایک لیک ہے؟ ڈیفینیٹلی سو مینی مدرز آر لیزی دیز ڈیز. جب میں یہ بات کرتی ہوں تو لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے. مائیں محنت نہیں کرنا چاہتی ہیں اور انہوں نے شارٹ کٹ ڈھونڈ لیا ہوا ہے. اف آئی سی مدرز آف آر ایرا, دے ور سو ہارڈ ورکنگ. وہ اتنی ہارڈ ورکنگ کرتی تھی بچوں کے لیے گیمز انوینٹ کرنے کے لیے, چیزیں انوینٹ کرنے کے لیے. آئی سی سو مینی مدرز فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینسز, دے ڈونٹ وانٹ ٹو ایگزرٹ ایفرٹ. ٹھیک ہے, بچوں کے لیے ایک آپ نے نینی رکھ لی ہے, ٹھیک ہے, میں یہ چیز یہ نہیں کہہ رہی کفران نعمت ہے اگر اللہ نے آپ کو نعمت دی اس چیز کو نہ استعمال کرنا, لیکن آپ کی پرسنل انویسٹمنٹ کہاں گئی, آپ کی پرسنل بانڈنگ کہاں گئی؟ اور یہ موبائل بچوں کے لیے تو شیطان کی آنت ہے. اسی ایج میں آپ اپنے بچوں کو ایڈکٹ بنا رہے ہیں. اب تو اتنی میڈیکل ریسرچز ہو گئی ہیں مہرین کے, وہ بچے جن کا اسکرین ٹائم زیادہ, ان کا آئی کیو کم ہے, اور اتنا زیادہ بلیو لائٹ سے ایکسپوجر, اس کا آپ کے نروس کے اوپر, اس کا آپ کے اسٹریس ہارمون کے لیولز کے اوپر اتنا برا اثر ہے. بچے ایگریسو ہوتے ہیں زیادہ آپ کے پاس. ہمیں ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ سننے کو ملتا ہے کہ فلانی گیم کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مرڈر ہو گیا, فلانی گیم کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ساری چیزوں سے نقصانات ہی ہوتے ہیں. بچوں کو اسکرین ٹائم میرے خیال سے انلیس اینڈ انٹل دے آر 12 and 13, یہ بھی میں بہت لبرل ہوں. بچوں کو کس طرح سے بزرگوں کے قریب جو کیا جا سکتا ہے؟ پیرنٹس ہی کر سکتے ہیں, اور کون کر سکتا ہے؟ دیکھیں نا, آپ کے بچے کی جو نروس سسٹم کی ڈیولپمنٹ ہے وہ 0 to لے کے 7 ایئرس کی ایج تک ہونی ہے. 0 to 3 to 4 ایئرس کی ایج تک آپ کا بچہ کیا باہر کسی کے انفلوئنس میں ہے؟ جب نروس سسٹم کی ڈیولپمنٹ 7 سال کی عمر میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور آپ کے بچہ آپ کے پاس پہلے 4 سے 5 سال ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ رسپانسبل ہیں اس میں اخلاقی قدریں ڈالنے میں. ٹھیک ہے, اگر آپ وہ بانڈنگ شروع میں ڈیولپ کر دیں گے, وہ اقدار آپ 2-2.5 سال کی عمر میں جب بچہ بڑا ہوتا ہے اس کو آپ سکھانا شروع کر دیں گے کہ یہ تمہارے دن کا ٹائم ٹیبل ہے. اتنا ٹائم اپنے بچوں کو سکھائیں, اپنے بیٹوں کو یہ تمیز دیں کہ انہوں نے رات کو سونے سے پہلے ماں باپ کو سلام کرنا ہے, اپنے بیٹوں کو, اپنی بیٹیوں کو, ان کو یہ سکھائیں کہ انہوں نے ماں باپ کے پاس بیٹھنا ہے. آپ کے بچوں کی زندگی کا ایک مینڈیٹری, لوگ بڑا ہنس کے بڑا بوسٹ کرتے ہیں, بس یونیورسٹی جاتا ہے, دوستوں کے ساتھ جاتا ہے, اس کے بعد آ کے سو جاتا ہے. آپ نہیں بعد میں بیٹھ کے رونا ہے جب یہ جاب پہ جائے گا اور اس کے بعد آپ کو فون بھی نہیں کرے گا اور آپ کی خیریت بھی پتہ نہیں کرے گا. آج کل ہمارے میں برداشت کی بھی کمی ہے بہت زیادہ, ہمیں برداشت نہیں رہا, ایک یہ بھی بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. برداشت ہم میں ایز پیرنٹس بھی نہیں ہے اور ہم میں ایز چلڈرن بھی نہیں ہے. اور بچوں میں جو برداشت نہیں ہے, میں یہاں پہ ہمیشہ آ کے پیرنٹس کو تھریش کرتی ہوں, وہ اس سے نہیں ہے کیونکہ پہلے ماں باپ میں برداشت نہیں تھی, تو بس پھر بچوں میں بھی برداشت نہیں ہے. دیکھیں, آپ سے بات کب برداشت ہوگی کسی کی؟ آپ سے بات تب برداشت ہوگی نا جب آپ اس کو کچھ سمجھیں گے. جب آپ اگلے کو کچھ سمجھیں گے نہیں تو آپ کا تھریش ہولڈ بھی کم ہو جائے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب یہ فرمان ہے کہ اپنے باپ کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہو جیسے کوئی غلام کھڑا ہوتا ہے اور ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. اگر آپ اس بات کو لٹرلی لے لیتے ہیں اور آپ اس بات سے کتنا ڈر جائیں گے کہ ایسے بندے کے لیے آپ کی برداشت کبھی ختم ہوگی جس کا درجہ اللہ نے کر دیا؟ ہو ہی نہیں سکتی اگر آپ اس کو دل سے قبول کریں. بالکل, اور بہت شکریہ آپ کا. اور جس طرح سے انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے ساحر نے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرنی چاہیے, انہیں بتانا چاہیے اس حوالے سے کہ ہمیں بزرگوں کی کس طرح سے رسپیکٹ کرنی چاہیے, اور بچوں کو خاص طور پر بزرگوں کی صحبت میں بھی بیٹھنا چاہیے, کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور اب مجھے لینی یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں. بجٹ دوسرے روز بھی پیش نہ کیا جا سکا. پنجاب میں نیا آئینی بحران جنم لے چکا ہے. بجٹ پیش کرنے کے معاملے پر حکومت اور اسپیکر نے علیحدہ اجلاس طلب کر لیے ہیں. اسپیکر نے اسمبلی اجلاس 1 بجے اور گورنر پنجاب نے 2 بجے ایوان اقبال میں اجلاس طلب کر لیا ہے. چند منٹ جاری رہنے والا اجلاس گورنر نے برخاست کر دیا. اسپیکر نے کہا کہ ایوان میں بجٹ پیش کیا جائے گا. بجٹ کب پیش کیا جائے گا؟ موجودہ سیاسی صورتحال میں یہ اندازہ لگانا مشکل ہو چکا ہے. بات کرتے ہیں شہر لاہور میں جاری ترقیاتی پروجیکٹس کی, تو ان کا مالیاتی حجم بھی بڑھنے لگا ہے. کون کون سے منصوبے شہر لاہور میں التوا کا شکار ہیں اور ان کے لیے کتنا بجٹ کا تخمینہ لگایا گیا تھا, اور موجودہ صورتحال میں ان تمام منصوبوں کی لاگت میں کتنا اضافہ ہوا, اور آنے والے مالیاتی سال میں شہر لاہور کے لیے کتنا بجٹ مختص کیا گیا ہے. اور اب کچھ بات کریں گے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے جو کہ بجٹ میں پیش کیے جانے. اس حوالے سے زین العابدین ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. السلام علیکم زین, کیسے ہیں آپ؟ اچھا ہوں میں, آپ بتائیں. الحمدللہ. زین بتائے گا شہر لاہور کے لیے کون کون سے نئے جو منصوبے ہیں وہ بجٹ میں شامل کیے گئے؟
مہرین، اس میں جب بجٹ ابھی اناؤنس نہیں ہوا تھا، ابھی اس کی تقریر اور اس کے فیکٹس اینڈ فگر تیار نہیں کیے گئے تھے، تو اس وقت تو شہر لاہور کے لیے بڑے ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا گیا تھا۔ جو بجٹ تجاویز تیار کی گئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ سابق حکومت کے جاری 23 منصوبہ جات ہیں اور نئی جو منصوبے ہیں وہ 24 شروع کیے جائیں گے، اور تقریباً 167 ارب روپے کا جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ لاہور کے لیے مختص کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔ یہ 167 ارب روپے کا جو ترقیاتی بجٹ ہے یہ اس سے قبل کبھی بھی شہر لاہور کو اتنا بڑا ترقیاتی پیکج نہیں دیا گیا، تو ترقیاتی ادارے بھی اس چیز پر خوش تھے اور شہر لاہور کے باسیوں کو بھی یہ اچھی خوشخبری تھی کہ زیادہ سے زیادہ ترقیاتی منصوبے شروع ہوں گے، ٹریفک مینجمنٹ بہتر ہوگی، لاہور مزید خوبصورت ہوگا۔ لیکن انفارچونیٹلی جیسے ہی بجٹ کی جو دستاویزات سامنے آئی ہیں اس میں جو ترقیاتی بجٹ کا حجم ہے وہ 167 ارب روپے سے کم کر کے 4.5 ارب روپے پہ لایا گیا، یعنی ترقیاتی اداروں نے 167 ارب روپے پرپوز کیا، جو حکومت ہیں انہوں نے صرف 4 ارب روپے مختص کیے، اور وہ جو 47 منصوبہ جات تھے جن کو مکمل کرنا تھا وہ تمام کو کٹ لگا کر اب صرف آئندہ مالی سال میں ایک منصوبے پر کام شروع ہوگا۔ مطلب 24 میں سے صرف ایک منصوبے پر کام کیا جائے گا؟ ہاں، 24 میں سے صرف ایک منصوبے پر کام شروع کیا جائے گا، وہ مکمل نہیں کیا جائے گا، صرف وہ بھی مکمل نہیں کیا جائے گا۔ کیا وجہ ہے؟ یہ جو بجٹ ایلوکیشن ہے، جو ابھی بجٹ آج جو پیش کر دیا جائے گا اس میں جو پرپوز کیا گیا وہ صرف ایک پروجیکٹ ہے، سمنا آباد کے مقام پر انڈر پاس کی تعمیر، اس کے لیے 2 ارب 47 کروڑ روپے مختص کرنے جو اس کا پرپوزڈ ہے، لیکن آئندہ مالی سال میں صرف اس کے لیے 50 کروڑ روپے جاری کیے جائیں گے، یعنی اگر 2.5 ارب روپے کا منصوبہ ہے آپ اس کے 50 کروڑ روپے جاری کریں گے تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ اگلے سال میں مکمل ہو جائے۔ ایک منصوبہ 2.5 ارب روپے کا ہے، وہ 50 کروڑ روپے میں کس طرح مکمل کیا جا سکتا ہے؟ یا تو پھر شہباز شریف صاحب جو ڈالر ہے وہ 25 روپے پہ لے ہیں تو پھر تو وہ 50 کروڑ روپے میں ہو جائے گا، ادروائز کوئی اس کی فیزیبلٹی نظر نہیں آتی۔ اب جو بجٹ دے رہے ہیں جو موجودہ پنجاب حکومت ہے، یہ ان منصوبہ جات کو بجٹ دیا جا رہا ہے جو کہ 2013 سے 2018 میں موجودہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں حمزہ صاحب، ان کے والد جب وزیر اعلیٰ ہوتے تھے تو انہوں نے جو منصوبے شروع کیے تھے۔ شہباز دور حکومت میں شہر لاہور میں سپورٹس کمپلیکسز شروع کیے گئے، 2018 میں جب ایوانوں میں تبدیلی آئی، بزار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے تو انہوں نے ان منصوبہ جات کو نگلیکٹ کیا مکمل طور پہ۔ ایسا ہوا کہ سپورٹس کمپلیکسز کے لیے 2.5 سال تو بجٹ ہی جاری نہیں ہوا، تو اب جو نئی حکومت ہے وہ آ کر اب وہ شہباز دور حکومت کے سپورٹس کمپلیکسز کو مکمل کرے گی۔ وہ 11 سپورٹس کمپلیکسز ہیں، کوشش یہی کی جائے گی کہ آئندہ مالی سال میں ان کو مکمل کر دیں۔ ایک شہر لاہور میں ایک پروجیکٹ ہے جو کہ 2017 سے چلتا آ رہا ہے، شمالی لاہور کا ایک موریا پل توسیع منصوبہ، اس کے لیے فنڈز رکھے گئے ہیں کہ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کافی عرصے سے تاخیر کا شکار ہے۔ 2017 سے یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا، اس نے 2018 میں مکمل ہونا تھا، اب جون 2022 ہے، صرف کچھ 4 سال لیٹ ہے، زیادہ لیٹ نہیں ہے۔ ہاں، تو یہ 4 سالوں میں یہ منصوبہ جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی مکمل نہیں کر سکی، پچھلی حکومت بھی مکمل نہیں کر سکی۔ تو اس طرح یہ جو بجٹ کے فگرز ہیں نا، یہ ماہرین بتاتے ہیں کہ حکومت کی ترجیحات نہیں ہیں آئندہ مالی سال میں میگا پروجیکٹس کو شروع کرنے کے حوالے سے، صرف باتوں کی حد تک اور اعلانات کی حد تک جو منصوبہ جات ہیں ان کو شروع کیا جائے گا۔ ایک اور بجٹ میں جو گورنمنٹ سوچ رہی تھی، بلکہ گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا، بالکل ذہن میں آپ کی بات کو کاٹوں گی، جیسے کہ لاہور کی خوبصورتی کے لیے بھی بجٹ ایلوکیٹ کیا جاتا تھا جس میں پیچ ورک اور گرین بیلٹس وغیرہ تھی، تو کیا اس حوالے سے بھی کوئی بجٹ میں شامل کیا گیا کہ نہیں؟ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے، اس کے لیے ہر سال بجٹ میں پیسے مختص کیے جاتے ہیں، وہ خزانے میں موجود رہتے ہیں اور بالآخر یہ جو پیسے ہیں یہ سرنڈر کر دیے جاتے ہیں۔ جو یہ مالی سال چل رہا ہے 2021-22 کا، ماہرین اس میں بھی یہ پیچ ورک کے لیے، بیوٹیفیکیشن کے لیے، کاپ سٹون کی پینٹنگ کے لیے 2.5 ارب روپے مختص کیے گئے تھے، لیکن یہ مکمل جو بجٹ ہے وہ خرچ نہیں کیا جا سکا اور اب یہ 30 جون کو سرنڈر ہو جائے گا۔ یہ ذاتی وسائل، ایل ڈی اے کو ذاتی وسائل سے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ یہ پیچ ورک کے کام کیے جائیں، لیکن ترقیاتی اداروں کی نااہلی کی وجہ سے یہ جو سڑکوں کی حالت زار ہو جاتی ہے، ان پر پیچ کا کام نہیں کیا جاتا، ان کی بیوٹیفیکیشن نہیں کی جاتی، اور بالآخر یہ جو سڑکوں پہ
چھوٹے چھوٹے کھڈے پڑے ہوتے ہیں, یہ ایک پوری کی پوری سڑک کو وہاں سے تباہ کر دیتے ہیں اور ٹریفک مینجمنٹ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو بجٹ تو اس کے لیے رکھا جائے گا. آپ بجٹ کی دستاویزات دیکھیں, آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے اگلے سال میں سب کچھ ہی خوبصورت ہو جائے گا. اس قدر بجٹ رکھ دیا جاتا ہے لیکن بدقسمتی سے وہ خرچ نہیں کیا جاتا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان مسلم لیگ ویسے ہی مشہور ہے تعمیراتی کام کرنے کے لیے, لیکن اس دفعہ بجٹ میں اس قدر نظر انداز کیا جا رہا ہے, کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, ایک تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا خزانہ خالی ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے مزید ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کی. پھر جو بجٹ کی دستاویزات ہیں وہ کچھ ان کی ترجیحات بتا رہی ہیں کہ ان کو نئے منصوبہ جات شروع نہیں کرنے, ان کو اپنے پرانے مکمل کرنے ہیں. اور اس وقت شہر میں بحران ہی یہی ہے کہ جتنے بھی منصوبہ جات ہیں وہ تمام کے تمام ادھورے پڑے ہیں. بزدار صاحب نے جو 3 سال 7 ماہ اپنا اقتدار انہوں نے گزارا ہے, الحمدللہ وہ صرف ایک منصوبہ مکمل کر کے گئے ہیں, باقی کوئی بھی منصوبہ انہوں نے مکمل نہیں کیا, نہ پچھلی حکومت کا نہ اپنی حکومت کا. ایک صرف ان کے کریڈٹ کے اوپر لال شہباز قلندر انڈر پاس ہے. تو اب جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی شاید سوچ رہی ہے کہ ان کے پاس ٹائم کم ہوگا, وہ کہیں ارلی الیکشن میں نہ چلے جائیں, تو اس لیے وہ کوئی بھی نیا منصوبہ شروع کرنے کا متحمل نہیں ہے اس وقت. بزدار صاحب تو ابھی تو ہاتھ کی لکیریں بھی چیک کروا رہے ہیں. ہاں, کل ان کی وہ اچھی ویڈیو تھی وہ جس میں سعدیہ سہیل رانا ان کی وہ ہاتھ کی لکیریں چیک کر رہی تھی. انہوں نے پیش گوئی کر دی ہے کہ آپ دوبارہ وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں. نہیں, انہوں نے کبھی کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں میں. وہ وزیر اعلیٰ آئیں یا کوئی بھی وزیر اعلیٰ آئیں, ہم تو یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے صرف ریکویسٹ ان کو یہ کرتے ہیں کہ جو شہر لاہور ہے اس کا خیال رکھا جائے. یہ وہی شہر لاہور تھا جس میں 2008 سے 13 اور 13 سے 18 کے دور میں میٹرو بس اور یہ میٹرو اورنج ٹرین جیسے میگا پروجیکٹس اس شہر کو ملے ہیں, جس کی وجہ سے شہر میں ٹریفک کا نظام بہتر ہوا ہے. تو اگر تو ہاتھوں کی لکیریں چیک کرنے سے یہ ٹرینیں بنتی ہیں تو پوری اسمبلی کو کروا دینی چاہیے. یہ 371 کا ایوان ہے, سارے وہ خواتین اراکین کو اپنے ہاتھ دکھائیں کہ کس طرح یہ شہر ترقی کر سکتا ہے. اب مہرین, ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ ہم مفاد عامہ کا کوئی بھی منصوبہ بند نہیں کریں گے, اور آپ نے ان کی تقریر بھی سنی ہوگی جس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم صحت انصاف کارڈ کو اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں. لیکن صرف ایک صحت انصاف کارڈ ہی مفاد عامہ کا منصوبہ نہیں ہے. اب آئندہ بجٹ میں جو سابق وزیراعظم عمران خان نے شروع کیا تھا نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ, جس کے تحت بے گھروں کو چھت کی فراہمی دینی تھی, اب اس کے لیے بھی کوئی پیسے نہیں رکھ رہے. میں جاننا چاہوں گی یہ منصوبہ جو ہے اس پر ابھی کام جاری ہے یا پھر ابھی روک دیا گیا یا پھر بند کر دیا گیا مکمل طور پر؟ اس کے اوپر یہ ایل ڈی اے سٹی کا موزہ حلوکی میں 4000 اپارٹمنٹس کی تعمیر کا منصوبہ ہے. اس کے لیے فنڈز بھی الوکیٹ کیے گئے تھے, لیکن پچھلے 2 سالوں سے اس پر صرف 3% کام ہو سکا ہے. مطلب اس کی جو بنیادیں ہیں وہ بھی ابھی مکمل نہیں بن سکی. تو اگر بجٹ میں اس کے لیے فنڈز ایلوکیٹ نہیں کریں گے تو وہ منصوبہ الٹیمیٹلی بند ہو جائے گا. کتنے سال کا منصوبہ ہے اور کتنے عرصے میں ابھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے, ابھی ہونا ہے, باقی بھی کتنا ٹائم لگے گا؟ اعلان تو انہوں نے کیا تھا کہ ہم 1 سال میں 4000 اپارٹمنٹ وہاں پر تعمیر کر کے لوگوں کو باقاعدہ طور پہ رہائش دے دیں گے, لیکن اب اس منصوبے کو بھی شروع ہوئے 2 سال گزر چکے ہیں, ابھی تک وہاں پہ کوئی بھی اپارٹمنٹ کی چیز دکھائی نہیں دیتی, صرف کھنڈرات دکھائی دیتے ہیں. تو اب اگر جو بجٹ کی دستاویزات ابھی تک آئی ہیں جو میں نے اس کو ریڈ کیا ہے اس میں تو اس منصوبے کے لیے کچھ نہیں رکھ رہے. تو اگر اس منصوبے کے لیے کچھ نہیں رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ نیا پاکستان جس کے تحت 50 لاکھ گھروں کو بے گھروں کو گھر دینے تھے وہ پروجیکٹ تو اب آئندہ 42 سال میں نہیں ہو رہا. یعنی لوگ اب اس سے جو ان کی امید تھی کہ ان کو گھر ملے گا اب وہ گھر والی جو امید ہے اس کو تو ختم کر دیں, یہ خواب اب ٹوٹ چکے ہیں. اب اس کے علاوہ سابق گورنمنٹ میں یہ لنگر خانے اور یہ ساتھ میں جو شیلٹر ہومز ہیں یہ شروع کیے گئے. آئندہ بجٹ میں اس طرح کا بھی کوئی جو پرپوزڈ ایلوکیشن وہ شامل نہیں ہے, اس کے لیے بھی کوئی پیسے نہیں رکھے گئے. 24 میں سے جو ایک بڑا جو میگا پروجیکٹ ہے جس کو بجٹ میں شامل کیا گیا, یہ ہے کون سا منصوبہ بیسیکلی؟ یہ سمن آباد کے مقام پر اورنج ٹرین کے نیچے انڈر پاس کی تعمیر کا منصوبہ ہے. یہ سابق گورنمنٹ بزدار گورنمنٹ نے ہی پرپوز کیا تھا کہ یہاں پہ انڈر پاس بنایا جائے, کیونکہ یہ گلشن راوی جانے والی جو سڑک ہے یہاں پر اکثر جو ٹریفک ہے وہ بلاک رہتی ہے.
تو یہ بالکل اورنج ٹرین کے نیچے سے گزرے گا. یہ پہلا انڈر پاس ہے جو کہ اورنج ٹرین کے نیچے سے گزرے گا. تو اب یہ پرپوز کیا گیا ہے, لیکن میں پھر اپنی اسی بات پہ آتا ہوں کہ یہ مکمل نہیں ہوگا. جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سمنا آباد انڈر پاس منصوبے کو بجٹ میں شامل کر دیا تو اگلے سال وہ انڈر پاس سے گزرنا شروع ہوں گے, ہاں ابھی اس سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. ابھی ایک اور شاہکام فلائی اوور تھا, یہ بھی اس پر بھی جو تعمیراتی کام جاری ہے, تو کیا اس کو شامل کیا گیا بجٹ میں یا پھر اس پر بھی کام روک دیا جائے گا؟ جو شہر میں مہرین جاری ترقیاتی منصوبے ہیں نا, ان کو ترجیحات میں شامل کیا گیا. جس طرح آپ نے یہ نشاندہی کی ہے نا شاہ کام فلائی اوور کی, شاہ کام فلائی اوور کے ساتھ ساتھ مزید 2 پروجیکٹس ہیں. بیسیکلی تو شہر میں اس وقت 3 میگا پروجیکٹس چل رہے ہیں جن کو مکمل کرنا اس وقت کی اشد ضرورت ہے. شاہ کام کے مقام پر فلائی اوور, شیراں والا کے مقام پر گلاب دیوی انڈر پاس اور لاہور برج کی توسیع کا منصوبہ, یہ 3 پروجیکٹس ہیں. تو ان کی اوورآل جو پروگرس ہے وہ اس وقت 86-87% تک پہنچ چکی ہے, صرف 13% ان کا کام باقی ہے. تو آئندہ جو بجٹ پرپوز کیا گیا اس میں ان کے لیے فنڈز رکھے گئے ہیں اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ شاہکام فلائی اوور, شیراں والا فلائی اوور اور گلاب دیوی انڈر پاس ان کو اگست میں مکمل کر دیا جائے اور پھر عوام کے لیے کھول دیا جائے. میں بھی اس چیز کے حوالے سے بھی کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اگر یہ تینوں پروجیکٹ مکمل ہو جاتے ہیں تو میں بھی یہ گورنمنٹ سپلیمنٹری بجٹ کے ذریعے شہر لاہور میں کوئی نیا پروجیکٹ دے دے. سگیاں پل بھی تھا اس میں, اور اس میں وہ بابو صاحب انٹرچینج جو شاہراہ ہیں ان پر بھی جو ہے کام جاری رہے گا. ہاں بالکل, شہر میں جتنے بھی جاری ترقیاتی منصوبے ہیں وہ سابق حکومت کے ہیں لیکن وہ جاری رہیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے اس گورنمنٹ نے کہ بدلہ لینے کی بجائے مفاد عامہ کے یہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کو جاری رکھا جائے گا. جس طرح وہ آپ نے سگیاں کا بتایا, سگیاں کے اوپر کام جاری رہے گا, بلکہ اس کا جو پیکج 3 ہے جس کا ابھی تک ٹینڈر جاری نہیں ہوا اس کو بھی شروع کیا جائے گا. اسی طرح بابو صاحب انٹرچینج کو, گلشن راوی ٹی جنکشن کو, جتنے بھی سپورٹس کمپلیکسز ہیں ان کو, ایک موریا پل توسیع منصوبہ کو, خیرہ ڈسٹریبیوٹری کو, یہ تمام جو شہر کے جاری ترقیاتی منصوبے ہیں وہ مکمل کیے جائیں گے. اگلے مالی سال میں پنجاب حکومت کے بجٹ سے اور ایل ڈی اے کو حکم دیا جائے گا کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو منصوبہ شروع کر لیں, اگر پیسے نہیں ہیں تو جس طرح شہر ہے اس کو اسی طرح رہنے دیں, صرف پیچ ورک اور کپ سٹون کی پینٹنگ کریں. لاہور کو ایک بار پھر سے نظر انداز کیا. ایگزیکٹلی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ آپ نے میری تمام باتوں کو وہ کنسائز کر دیا کہ لاہور کو نظر. بہت شکریہ زین آپ کا. اور ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جیسے کہ آج امکانات ہیں کہ شاید بجٹ جو ہے وہ پیش کر دیا جائے, اور ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی, آپ نے ملاحظہ کیا. مجھے نہیں, یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. اور کچھ بات ہو جائے سیلف کیئر کے حوالے سے, تو جیسے جیسے گرمی کی شدت اور ہیٹ ویو میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے صحت کے حوالے سے مسائل بھی جنم لینے لگتے ہیں. ان میں اسکن کے مسائل سب سے زیادہ سر فہرست ہیں. سن برن, چہرے پر دانے, کیل, مہاسے جیسے جو بیماریاں ہیں انسانی خوبصورتی کو ماند کر دیتی ہیں, جس کی وجہ سے بہت سی تکالیف اور پریشانی کا بھی سامنا رہتا ہے. گرمی کی شدت کی وجہ سے اسکن ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے, اسکن بے رخی سی محسوس ہونے لگتی ہے. ایسے میں اپنی اسکن کو کیسے ہائیڈریٹ رکھا جا سکتا ہے, کون کون سے طریقوں سے اسکن اور چہرے کو چمکدار رکھا جا سکتا ہے, اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم اپنی اسکن کو ہیٹ ویو اور برننگ سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں, ان سب مسائل کا ہم حل جانیں گے. اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے ڈرمیٹالوجسٹ ہیں ہما سلیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک مہرین, آپ خیریت سے؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. جیسے کہ گرمی ہے, گرمی کی شدت بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے, ہمیں ہیٹ ویو کا بھی سامنا ہے, تو اس کی وجہ سے جو آپ کو پتا ہے اسکن کے بہت سے مسائل سامنے آ رہے ہیں. بالکل, اور خاص طور پر اسکن میں جو ڈی ہائیڈریٹ ہو رہی ہے, پیچنگ پڑ رہے ہیں, تو اس کے لیے کیا ریمیڈی ہے؟ بالکل آپ کی بات بہت درست ہے. بہت خطرناک حد تک گرمی کا اضافہ ہو چکا ہے, موسم بہت زیادہ گرم ہے. ایسے میں ہماری جو سب سے زیادہ بڑی غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریہائیڈریٹ نہیں کرتے اس طرح سے جیسے ہمیں کرنا چاہیے. تو اس میں جیسے اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, تو ساتھ آپ کی اسکن بھی ویسی فریش نہیں رہتی ہے, اسکن کو پراپر نیوٹریشن نہیں ملتی, ہائیڈریشن پراپر نہیں ہوتی, تو وہ ڈیفینیٹلی ڈل لگنا شروع ہو جاتی ہے, پگمنٹیشن کی مسائل بڑھ جاتے ہیں, آپ کی ڈارک سرکلز کے مسئلے بڑھ جاتے ہیں. ہمیں اچانک سے لگتا ہے کہ فیس بالکل تیار ہو کے بھی فریش نہیں لگ رہا. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک تو دیکھیں سمپل سے فارمولا ہے, ڈی ہائیڈریشن کو آپ پانی پی کے ریہائیڈریٹ کر لیں, اور اپنے ہائیڈریٹنگ سیرمز کو ریگولرلی اپلائی کرتے رہیں, سو دیٹ آپ اس خطرناک گرمی سے اپنی اسکن کو بچا سکیں.
ٹھیک ہے, اور سن بلاک استعمال کے حوالے سے ہمیں بھی بتائیے گا. جی جی بالکل. دیکھیے سن بلاک نا کچھ لوگوں کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہمیں گھر میں سن بلاک نہیں ویئر کرنا, یا اکثر پیشنٹس مجھے کہتے ہیں ہماری اسکن بہت آئلی ہے, سن بلاک لگانے سے ہمیں بڑی عجیب سی فیلنگ آتی ہے تو ہم لوگ نہیں ویئر کر سکتے. ہیٹ ویو سے خود کو بچانے کے لیے ری ہائیڈریشن کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی سن بلاک کا استعمال بہت ضروری ہے, اور ہمارے پاس یہاں پہ ڈفرینٹ اسکن ٹائپس کے حساب سے ڈفرینٹ سن بلاکس کی آپشن موجود ہے. اگر آپ کی آئلی اسکن ہے واٹر بیس سن بلاک لگا سکتے ہیں, ڈرائی اسکن پہ آپ آئل بیس سن بلاک لگا سکتے ہیں, اور سن بلاک کی آپ کو ایک تھک لیئر اپنے فیس پر لگانی ہے. بالکل ہم لوگ اکثر بالکل مائنیوٹ سی کوانٹٹی میں لگا لیتے ہیں کہ وہ بالکل غائب ہو جاتا ہے, آپ کو اچھی کوانٹٹی میں لگانا ہے. لوگوں کی اسکن بہت سینسیٹیو ہوتی ہے. بالکل بالکل. تو سینسٹیو اسکن کے لیے بھی آپ کے ڈاکٹر آپ کو اکارڈنگ ٹو دا لیول آف دا سینسٹیوٹی آف یور اسکن آپ کو سن بلاک ریکمینڈ کر سکتے ہیں. اور سن بلاک کو آپ نے گھر میں بھی ویئر کرنا ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ جب کبھی آپ نے کہیں باہر جانا ہے تو آپ کو جانے سے آدھا گھنٹہ پہلے سن بلاک ویئر کرنا ہے. سن بلاک کو لگانے کا اگر ہم پراپر طریقہ فالو کریں تو ہم بہت حد تک خود کو اس ہیٹ ویو کے سائڈ افیکٹ سے, یو وی ریڈیشن سے بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آج کل آپ کو پتا ہائیڈرا فیشل جو ہے بہت زیادہ آئی ہیں, بالکل. خواتین کروانا بھی چاہتی ہیں اور وہ ڈرتی بھی ہیں کروانے سے. بالکل. اس میں بالکل دو اسکول آف تھاٹس ہیں, بہت ریزرویشنز ہوتی ہیں, بہت پریشانی ہوتی ہے. کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی پاسٹ ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا ہوتا, یا ہماری اسکن کی سینسٹیوٹی کی وجہ سے ہم بہت گھبرائے بھی ہوتے ہیں. دیکھیں اصل مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنی اسکن کو ریگولرلی ایکسفولیٹ کرنا ہے, کلین کرنا ہے, ڈیڈ اسکن لیئرس کو ریموو کرنا ہے, سو دیٹ اس کے بعد آپ کوئی چیز لگائیں, سیرم لگائیں, ہائیڈریشن کریں تو وہ ایبزارب آپ کی اسکن میں پراپرلی ہو. جیسے کسی سرفیس کے اوپر ڈسٹ پڑی ہوگی یا اس کے اوپر صفائی نہیں ہوگی تو آپ اس کے اوپر کلین یا کوئی چیز اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو ویسے ایبزارپشن یا پینیٹریشن نہیں ہوگی جیسے اس جگہ کو نیٹ کرنے کے بعد ہوتی ہے. تو یہ ایک بیسک کانسیپٹ ہے ہائیڈرا فیشل کا. لیٹ اٹ بی ہائیڈرا فیشل اور اینی ادر میتھڈ آف کلینزنگ یور اسکن, چاہے آپ وہ ہوم ریمیڈیز سے کریں یا آپ ان آفس پروسیجر سے کریں. مقصد یہ ہے کہ فیس کو کلین کریں اور پھر ہائیڈریٹ کریں. ٹھیک ہے, سن بلاک اور سن اسکرین میں کیا ڈفرنس ہے؟ کیا دیکھیے سن بلاک اور سن اسکرین میں بیسیکلی فارمولیشن کا ڈفرنس ہے. سن اسکرین ایک اسکرین کریٹ کر دیتا ہے, سن بلاک یو وی ریڈیشنس کو پینیٹریٹ ہونے سے بلاک کرتا ہے. دونوں کا کانسیپٹ یہی ہے کہ ہمارے فیس کے اوپر ڈائریکٹ یو وی ریڈیشنس ہٹ کر کے جو ڈیمیج کر دیتی ہیں فیس کی اسکن کو, ڈیڈ کر دیتی ہیں, ڈل کر دیتی ہیں, اس سے ہم خود کو پریونٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, تو اس کا کیا فائدہ کیا ہوگا؟ پھر دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ دیکھیں آپ اپنی ڈرماٹولوجسٹ کی ریکمنڈیشن سے اپنی اسکن ٹائپ کے حساب سے اور اپنے ایکسپوئر ٹو دا سن لائٹ کہ آپ کا ورک ٹو یور اسکن, یس, اور دوسرا اکارڈنگ ٹو دا ایکسپوئر اور آپ کس علاقے میں رہتے ہیں. جیسے اگر ہمارا کام ہی ایسا ہے کہ ہمیں آؤٹ ڈور رہنا ہے یا ہمارا علاقہ ایسا ہے جہاں بہت گرمی اور دھوپ پڑتی ہے تو ہمیں اس کے حساب سے سن بلاک کو, کیونکہ دیکھیں اگر آپ کا سن بلاک آپ کو کمفرٹیبل فیلنگ ہی نہیں دے رہا تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو پور کمپلائنس کے ساتھ یوز کریں گے, آپ ریگولرلی نہیں ہوں گے اس کے اندر. تو ایک تو ایجوکیٹ میں ہمیشہ پیشنٹس کو کرتی ہوں کہ لگانا کیسے ہے, کس طرح استعمال کرنا ہے, اور ہم کس طرح اگر آپ نے اس کے بعد میک اپ کرنا ہے تو بیس پہ آپ کا سن بلاک ہوگا, اس کے بعد کوئی اور چیز ہوگی. تو سن بلاک شوڈ بی دا فرسٹ اسکرین آن یور فیس. پراپر ایجوکیشن اس لیے سن بلاک کی بہت ضروری ہے. تو پھر یہ کافی حد تک آپ کی جو سن برن, اسکن برن ہو جاتی ہے, سن ڈیمیج ہوتا ہے اور اوور ٹائم وقت سے پہلے اسکن کی ایجنگ شروع ہو جاتی ہے, یہ ساری چیزیں بچ سکتی ہیں اگر ہم رائٹ ٹائم پہ ریگولرلی پراپر اماؤنٹ میں سن بلاک کو ویئر کرتے رہیں. ٹھیک ہے, اور کچھ خواتین کو ایکنی کا بھی سامنا ہوتا ہے, اس کے لیے کیا ریمیڈی ہونی چاہیے؟ اس کی ریزنس کبھی کبھار سن بلاک کے بھی ایجنٹس ہوتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی اسکن اتنی سینسٹیو ہوتی ہے جہاں انہیں اور بہت ساری چیزیں سوٹ نہیں کری ہوتی, ان کو یہ بھی سوٹ نہیں کرتا. دیکھیں ایکنی میں سب سے پہلے ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ کون سی کلاس کی ایکنی ہے, وہ مائلڈ ہے, وہ ماڈریٹ ہے یا وہ سویئر ہے, کیونکہ ٹریٹمنٹ اس کے حساب سے ڈفر کرتا ہے. امپورٹنٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی کوئی لانگ لاسٹنگ سائڈ افیکٹس نہ رہ جائے, پگمنٹیشن کا پرابلم نہ رہ جائے, اسکارنگ کا مسئلہ نہ ہو جائے, یا ایکنی بار بار آپ کی چیسٹ پہ, بیک پہ, اپر آرمس پہ. اس کے علاوہ کوئی ہارمونل پرابلم ہے لائک پی سی اوز ہیں تو اس کو ٹریٹ کیا جائے, کیونکہ پراپر ڈائگنوسس بنے گا تو پراپر ٹریٹمنٹ ہوگا. تو پیشنٹ کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ ایک ایسی چیز ہے جو شاید دکھائی دینے میں اتنا معنی نہیں رکھتی, لیکن پیشنٹ کی سیلف اسٹیم, سائیکولوجیکل امپیکٹ اور جو اسٹریس ہے وہ پیشنٹ کی لائف کو بہت متاثر کرتا ہے. بالکل, اور سن برننگ کی وجہ سے دیکھنے میں آتا ہے کہ اسکن پر بلیک جو دبے ہوتے ہیں, کالے دبے پڑ جاتے ہیں. جی جی جی, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک بیسیکلی ڈبل ٹون کا مسئلہ ہوتا ہے, اور اگر آپ کو ڈبل ٹون ڈیولپ ہو جائے تو ایک تو آپ کا فیس ایج لگنا شروع ہو جائے گا, ڈل لگنا شروع ہو جائے گا, اور اس کے بعد آپ کی سیلف اسٹیم بھی متاثر ہوگی. پھر پگمنٹیشن کو آپ جتنی جلدی ٹریٹ کروا لیں اتنا اچھا ہے. اب ٹریٹمنٹ کے اندر ڈفرینٹ آپشنز ہوتی ہیں, کیمیکل پیلز کیے جا سکتے ہیں, کیمیکل پیلز فروٹ ایسڈز ہوتے ہیں جن کو
ہم کچھ ٹائم کے بعد ریپیٹ کرتے ہیں سیشنز 4 to 6, تو اس سے گریجولی آپ کی پگمنٹیشن امپروو ہو جاتی ہے. اس کے بعد دیر آر سرٹن ایجنٹس. سن ٹائم بھی ہو جاتا ہے سم ٹائم. ایگزیکٹلی. یہ بیسیکلی اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے. سوری, میں کہہ رہی کچھ سن ٹین کی بھی پرابلمس آتی ہیں. جی 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 بالکل ایسے, بالکل یہ وہی اگین سن ٹین بھی پگمنٹیشن کا ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو اسکن ہے وہ ڈبل ٹون ہو جاتی ہے. اور جو موسٹ نوٹوریس ایریاز ہیں, آپ کا ناک, آپ کے چیک اور آپ کے یہ جو کانوں کے آگے کی سرفیس ہے, آپ کی 2 ٹون فیس ہو جاتا ہے اور آپ کو ایک بہت زیادہ خود بھی دیکھنے میں وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. تو اس کے لیے اگر آپ اس کے لیے بھی کیا سن بلاک جو ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے؟ سن بلاک تو ڈیفینیٹلی, سن بلاک از کی ٹو ہیو اے فریش اسکن ڈیفینیٹلی. اس کے ساتھ اگر آپ کوئی سیرمز اپلائی کرتے ہیں, سیرمز ایسے جو نیچرل آپ کو موئسچرائزنگ افیکٹ دے, جس کے اندر سیرامائڈس موجود ہوں, ہائلورونک ایسڈ ہو, نیاسینامائڈ ہو, اتھینٹک برانڈ کے سن بلاکس لیں. انفارچونیٹلی اب سوشل میڈیا پہ اتنی وار ہے برانڈس کی کہ ہمیں سلیکشن میں بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ کون سا سیرم لگایا جائے, اور کبھی کبھار ہمیں فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہو جاتا ہے. تو اس لیے چوز کرنا, اس کے لیے رائٹ وائز چوائس بہت ضروری ہے, اور یہ کہ منیمل رکھیں اپنی اسکن کیئر روٹین کو, وہ ہائی کوالٹی پروڈکٹس ہو اور منیمل ہو, تاکہ ہمیں کم سے کم سائڈ افیکٹس فیس کرنے پڑیں. تو پگمنٹیشن کے لیے پھر کون سا فیشل جو ہے نا وہ کروانا چاہیے؟ پگمنٹیشن کے لیے دیکھیے ہمارے پاس مائکرو پگمنٹیشن فار انسٹنس اگر ہے تو اس کے لیے ہم یہ مائکرو نیڈلنگ وتھ PRP بھی کر سکتے ہیں ینگ فیس کے اوپر. وہ آپ کی اسکن کو ایک ٹائٹنگ افیکٹ بھی دیتی ہے, اینٹی ایجنگ افیکٹ بھی دیتی ہے, اور ڈبل ٹون کے پرابلم کو بھی ریزالو کرتی ہے. پھر جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا کیمیکل پیل بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ دیر آر سرٹن لیزرس جو کہ ہم پگمنٹیشن کے پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں, جس کے اندر کاربن پیل لیزر ہے, بہت زیادہ مشہور ہے بلیک ڈال فیشیل کے نام سے اور بلیک کاربن پیل کے نام سے. اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے بات کی کہ اور بھی بہت سارے اس قسم کے ٹریٹمنٹس ہیں جو ہم کھانے کے لیے, لگانے کے لیے پیشنٹس کو ایڈوائز کرتے ہیں. تو ایک پراپر اسکن کی روٹین چلتی ہے وچ یو ہیو ٹو فالو فار ایٹ لیسٹ دا پیریڈ آف 3 to 6 months. اور ساتھ سب سے امپورٹنٹ یہی بات جو ہم بات کریں کہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو, نیوٹریشن آپ کی اچھی ہو, غذائی جو کمی ہے چیزوں کی, وائٹامنس ہیں, منرلس ہیں, آئرن ہے, یہ چیزیں آپ کی ڈائٹ میں اگر پراپرلی آپ لے رہے ہیں تو ہی اوپر لگانے والی یا پروسیجرز آپ پہ افیکٹ کر سکیں گے. بالکل. اور آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ٹین ایج جو لڑکیاں ہیں وہ بھی آج کل فیشلز کروا رہی ہیں. جی ٹھیک ہے, اور ہائیڈرا فیشل ہے, PRP ہے, تو کس ایج گروپ میں جا کے یہ فیشل کروانا چاہیے؟ دیکھیں آپ کو سیف ہینڈز میں ہونا ضروری ہے, آپ کو ایسی جگہ پہ ہونا ضروری ہے جو آپ کی اسکن کو سمجھے اور آپ کی اسکن اور آپ کی ایج کے حساب سے آپ کو ٹریٹمنٹ آفر کرے. ہر ٹریٹمنٹ ہر ایج گروپ اور ہر اسکن ٹائپ کے لیے نہیں ہوتا. اگر آپ کو آپ کی ایج اور آپ کی اسکن ٹائپ کے حساب سے ٹریٹمنٹ مل رہا ہے تو یو آر لائک سیف انف. کتنی ایج میں یہ فیشلز کروانے چاہیے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ 16 سے آن ورڈ یہ ایک ایج ہے کہ آپ اس میں ریگولرلی اپنی اسکن کے روٹین کروا سکتے ہیں. اوپر ہیں یا 16 ہیں آپ؟ جی بالکل, کیونکہ جب ہماری پیوبرٹی ہٹ کرتی ہے بیسیکلی ہمارے اندر سرٹن ہارمونل چینجز آتے ہیں, جس کی وجہ سے ایکنی کا مسئلہ ہوتا ہے. ایکنی کے مسئلے کے ساتھ ساتھ ہماری پگمنٹیشن کا پرابلم بھی آتا ہے. پھر یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب ہمیں ہر طرف سے ٹوٹکے ملنا شروع ہوتے ہیں, ہم گھریلو ریمیڈیز کرنا شروع ہوتے ہیں, اور یہ وہ خطرناک ٹائم ہے کہ جس وقت آپ کوئی گڑبڑ کر سکتے ہیں. اکثر مدرس بھی گھر میں بتاتی ہیں یہ والے ٹوٹکے آپ استعمال کریں. بالکل بالکل. خاص طور پر جو گھر میں نارملی خواتین فیشلز کرتی ہیں, بلیچ کرتی ہیں. بالکل جی جی جی. تو کیا ان کے بھی کچھ سائڈ افیکٹس ہیں ان کے؟ دیکھیے اب ہم لوگ جب بلیچ کریں گے یا سیلونز میں جائیں گے ریگولرلی, بلیچ میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے, ہائیڈروجن پیروکسائڈ سے آپ کے بالوں کو بلیچ کر دیا جاتا ہے. وقتی آپ کو لگتا ہے جی میرا کمپلیکشن بڑا بہتر ہو گیا, لیکن ڈیفینیٹلی کیمیکلز کا استعمال بہت زیادہ کیا جائے گا تو وہ آپ کی اسکن کے اوپر کوئی لانگ لاسٹنگ اچھے افیکٹس تو چھوڑیں گے نہیں. تو اگر اس کی بجائے ہم آلٹرنیٹ ٹریٹمنٹس پہ جائیں, ڈیفینیٹلی چہرے کو بہتر کرنا, گورا رنگ از ناٹ دا تھنگ, لیکن پھر بھی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اسکن ایون تو لگے, ڈبل ٹون نہ ہو, فیس ڈل نہ لگے, ڈارک سرکلس نہ لگے. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, خاص طور پہ جبکہ یہ چیز ایک ٹریٹیبل چیز ہے, ہم اس کو اچیو کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ بہت زیادہ اسکن پالشز, بلیچز پہ جانے کی بجائے آپ ایک اچھی سیف اسکن لائٹننگ کریم یوز کر سکتے ہیں. آپ 15 days یا 1 month اپارٹ کوئی اچھے سیف ہیلدی پروسیجرز لے سکتے ہیں, تو آپ کی اسکن ڈیفینیٹلی بہت اچھی رہے گی. بلیچنگ کے کیا نقصانات ہیں آپ کو پتا ہے؟ ہماری پاکستانی خواتین گورا ہونے کی بلیچ بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں. بالکل ایسے آپ ان کو بتائیں ذرا کہ اس کے کیا نقصانات؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ آپ کی ہر اسکن ٹائپ کے لیے وہ ایک بلیچ نہیں یوز ہو سکتی, ہر اسکن ٹائپ کے لیے ڈفرینٹ کانسنٹریشنز ہوں گی. اگر آپ کو بلیچ کرنا بھی ہے, ویسے تو میں یہ آفر ہمیشہ پیشنٹ سے کہتی ہوں کہ بلیچ آپ بالوں کے لیے کرتے ہیں, غیر ضروری بالوں کے لیے, تو اگر آپ اس کے لیے 4 سے 6 سیشنز لیزر کے لے لیں گے تو ونس اینڈ فار آل یو ول گیٹ ریڈ آف اٹ. آپ کی جان چھٹ جائے گی اس سے, بجائے اس کے کہ ہمیں خواتین جو ہیں وہ لیزر نہیں کروانا چاہتی, کہتی ہیں کہ لائک
पेन महसूस होती जी, है, जी, जी, कुछ जी, खवातीन ये बहुत ऐसा होता ज्यादा है। खौफ महसूस करती है। ये ऐसा होता है। मैं अभी अपनी कल एक पेशेंट से बात करी थी, उनके 4-5 सेशंस हो चुके हैं, तो शी इज़ वेरी मच कंफर्टेबल नाउ ना। वो ऐसे आराम से लेटी होती हैं, जी आए करें। मैंने कहा आप, मुझे याद है फर्स्ट सेशन में कितनी घबराई हुई थी, प्रीवियस आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा था कि जी बड़ा दर्द होता है, तो देखिए इस पे तो कोई दर्द नहीं है। तो मैं आपका टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड कर सकती हूँ और पेशेंट्स को एजुकेट करें कि लेजर में कोई दर्द नहीं होता। ठीक है, तो नॉर्मली कितनी इसकी शिफ्ट होनी चाहिए? लेजर की शिफ्ट यूजुअली 4 to 6 में ना आपका जो प्रॉब्लम है वो तो रिजॉल्व हो जाता है, जो आपको एक्सेसिव ग्रोथ हुई हुई है। 4 to 6 सेशंस में आपका वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। फिर ये होगा आपका ग्रोथ साइकिल बहुत स्लो हो जाएगा। एज इन अगर आपके पहले 15 दिन बाद रीग्रोथ होती है, अब वो 3 महीने में चली जाएगी। रेजर का इस्तेमाल करते हैं जी, तो बिल्कुल। उसकी वजह से बाल ज्यादा नहीं आने लगते? ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि ऐसा है। बेसिकली होता ये है कि हमने उसके पिगमेंट, वो जो लेजर है वो काले पिगमेंट को टारगेट करता है, और पिगमेंट हमने रूट में टारगेट करना होता है, सो दैट रूट्स ही वीक हो जाए एक दफा। अगर हम उस वक्त बाल शेव ऑफ नहीं करेंगे तो वो ऊपर ही सारी एब्जॉर्ब हो जाती है, लेजर आपकी रूट तक जाती नहीं है। और क्योंकि हम रेजर करने के बाद फौरन ही लेजर दे देते हैं, तो आपका हेयर फॉलिकल वीक होता है। वो दोबारा से जो एक कॉन्सेप्ट है कि बाल सख्त आएंगे, ग्रोथ बढ़ जाएगी, वो चीज नहीं होती। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so और much. हमें इन्होंने बहुत ही अच्छी जो है टिप्स बताई हैं। उम्मीद करती हूँ आप उन टिप्स से कुछ ना कुछ फायदा जरूर हासिल करेंगे। और वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।